गए थे, फिर हफ्ते को हमें फ़ोन आए जो कहा कि तुम्हारे अब्बू शहीद हो गए। अब्बू मुझे पढ़कर बड़े होकर डॉक्टर बनाना चाहते थे। ये सिर्फ हुकूमत से इंसाफ चाहिए, हम न हुकूमत के खिलाफ है न किसी पार्टी के खिलाफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सवाल। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ये जो वाक़या हुआ है साने मच जिसको कह रहे हैं और जिसके हवाले से बहुत बात हो रही है, कुछ इशार याद आ रहे हैं फैज़ अहमद फैज़ साहब के ना सरफ़े खिदमत शाहां के खूं बहा देते, ना दी की नज़र के बेआनाए जजा देते, ना रज़म गाह में बरसा के मोतबिर होता, किसी अलम पे रकम के मुश्तहिर होता, पुकारता रहा बेआसरा यतीम, लहू किसी को बहरे समात, न वक्त था ना दिमाग, न मुद्दई न शहादत, हिसाब पाक हुआ, ये खूने खाक नशीना था, रिस्क खाक हुआ। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे इमरान खान साहब ने अभी तक के अपने पॉलिटिकल करियर का सबसे बदतरीन स्टेटमेंट दिया आज, जब उन्होंने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल करने के मुतरादिफ है कि आप कह रहे हैं कि तब हम अपनी लाशें दफनाएंगे प्यारों की जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर पहुंचेगा। इससे पहले कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को वो स्टेटमेंट आपको सुनवाऊं, पहले मैं आपको सुनवाता हूं कि 2013 में इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे और हज़ारा कम्युनिटी के साथ तब भी जुल्म होता था, कत्ल होते थे, गले कटते थे, तब भी वो लाशें रखते थे, एहतजाज करते थे, तब खान साहब क्या कहते थे, सुनिए। इनका एक दिन जवाब नहीं बनता हुकूमत में रहने का। आसिफ जरदारी जिम्मेदार है इसका। आसिफ जरदारी इस मुल्क का सदर है, उसने अपने एक करप्ट आदमी उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है। वो क्या कर रहा है? कितनी दफा वो बलूचिस्तान आया है, क्यों नहीं वो आता इस वक्त लोगों के जो इनसे तकलीफ देखे, जो बेचारे लाशें लेके बैठे हुए लोग। हम इंशाल्लाह आपको दहशतगर्दी खत्म करके दिखाएंगे। ये 90 दिन के अंदर खत्म हो सकती है अगर आप गैर जानिबदार पुलिस लेके आए। बलूचिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, फौरी तौर पे गवर्नर रूल लगना चाहिए। ये तब के इमरान खान साहब थे 2013 के, जब हज़ारा कम्युनिटी के साथ इसी तरह दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई थी और इमरान खान कह रहे थे कि इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। अभी के इमरान खान जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, वो क्या कहते हैं ये भी सुनिए। कल तक सब डिमांड्स मान चुके हैं, जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते। ये जो डाकुओं का टोला है कि जी हमारे सारे करप्शन के केसेस माफ करो नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, ये भी तो ब्लैकमेल चल रही है 2.5 साल से। ये नहीं कर सकते कि आप एक कंडीशन लगा दें जिसकी कोई समझ नहीं है कि जनाब जब आप प्राइम मिनिस्टर आएगा तो हम दफनाएंगे। तो पहले आप उनको दफनाएं, और आज आप दफनाते हैं तो मैं आज आपको गारंटी करता हूं कि आज ही मैं कोयटा पहुंचता हूं। ये जो स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर साहब का, इसमें 3 बुनियादी मसले हैं। पहला मसला तो यह है कि उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल करने के मुतरादिफ है। भाई, जिनके घरों के बेटे ज़िबा हो गए, लिटरली ज़िबा हो गए और कत्ल हो गए, वो वहाँ पे उनकी लाशें रखकर बैठे और वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे तो फिर हम इन लाशों की तदफीन करेंगे। दिस इज़ नॉट ब्लैकमेलिंग। अगर आप सिर्फ डिक्शनरी खोल लें और ब्लैकमेलिंग का मतलब पढ़ लें तो ब्लैकमेलिंग का मतलब ये होता है कि किसी से पैसे बटोरना, उसको ये धमकी दे के कि मैं तुम्हारे बारे में कोई ऐसा सीक्रेट बता दूंगा लोगों को जिससे तुम्हें नुकसान होगा, ये होती है ब्लैकमेलिंग। तो ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये डिमांड है, ये मुतालबा है, ये अपील है हक में वक्त से, हुकूमत वक्त से, उन लोगों की जिनके बेटे, जिनके बाप, जिनके भाई जो है कत्ल किए गए बेगुनाह, उनके गले काटे गए और वो वहां पर बैठे हैं और ये उनका सियासी, समाजी, कानूनी, आईनी, इखलाकी और मजहबी हक है कि वो हाकिम वक्त को कहें कि यहां पर आओ और हमें तसल्ली दो, हमें तशफ़ी दो कि आइंदा हमारे साथ ऐसा कोई वाकया नहीं होगा। और हाकिम वक्त की जिम्मेदारी है, उसका फर्ज है कि वो ये करे। इसको ब्लैकमेलिंग नहीं कहते। दूसरा मसला यह है कि खान साहब ने कहा कि उनके तमाम मुतालबात मान लिए गए। कैसे मान लिए गए? अली जैदी साहब का आज का ट्वीट है, दिखाइए प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पर। वो कहते हैं ये रहे मुतालबात और ये रहा मुआहदा जो पिछले 2 दिन से तैयार है। अली जैदी साहब आपके फेडरल मिनिस्टर ये कह रहे हैं और उन्होंने नीचे मुतालबात भी लगा दिए हैं और उसके बाद साथ उन्होंने मुआहदा भी लगा दिया। अब इस मुतालबात को और मुआहदे को अगर आप देखें, दिखाइए फुल स्क्रीन में दिखाएं प्रोड्यूसर साहब, मुतालबात भी दिखाएं और मुआहदा भी दिखाएं फुल स्क्रीन में।
ایک مطالبہ یہ ہے جی کہ ہر وکٹم فیملی کو 50 لاکھ روپے کمپنسیشن دی جائے، جس کا 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی شہید ہوا ہے، وہ کہتے ہیں 50 لاکھ کمپنسیشن دے اس فیملی کو۔ جو معاہدہ علی زیدی صاحب ٹویٹر پہ ٹویٹ کر رہے ہیں، مطالبہ جو ہے اس میں 50 لاکھ کی ڈیمانڈ ہے، لیکن جو معاہدہ گورنمنٹ نے تیار کیا اس میں 15 لاکھ لکھا ہوا ہے، تو کیسے کہتے ہیں کہ تمام مطالبات مان لیے گئے؟ دوسری بات، مطالبات میں وہ کہتے ہیں جی کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن یعنی کہ اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان بیٹھیں اور وہ اس کے اوپر ایک انکوائری کنڈکٹ کریں کہ یہ کیوں تواتر کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ اور آپ اپنے معاہدے میں یہ لکھ رہے ہیں کہ ہم اسپیشل ہائی لیول کمیٹی بنائیں گے جس کو وزیر داخلہ ہیڈ کرے گا، جس میں 2 MPAs ہوں گے، جس میں 2 سینئر گورنمنٹ آفیشلز ہوں گے بلوچستان گورنمنٹ کے، اور 2 ممبرز ہوں گے شہداء کمیٹی کے۔ سو دیر از اے ڈفرنس بٹوین اے جوڈیشل کمیشن۔ ہائی کورٹ کے جج صاحبان یا سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر مشتمل ہوتا ہے جوڈیشل کمیشن، اور یہ جو آپ اسپیشل کمیٹی بنا رہے ہیں دس از ناٹ پیرلل ٹو اے جوڈیشل کمیشن۔ تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ تمام مطالبات مان لیے؟ تیسرا مطالبہ ان کا کہ متعلقہ DPO کو، DCO کو، IGFC کو فوری طور پر برطرف کریں، اور آپ کہتے ہیں کہ responsibilities will be fixed if found guilty by the JIT۔ اچھا جی، اب اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے قانونی طور پہ کہ کسی کو برطرف کیوں کر دیں انکوائری سے پہلے یا انویسٹیگیشن سے پہلے یا اس کا گلٹ ثابت ہونے سے پہلے، لیکن پہلے جو 2 مطالبات ہیں وہ تو مکمل طور پہ حکومت کے ہاتھ میں ہے نا، کہ 50 لاکھ روپیہ وہ مانگ رہے ہیں، 50 لاکھ روپیہ وہ مانگ رہے ہیں، یہاں پہ اربوں روپے عیاشیوں پہ خرچ ہوتے ہیں، حکومت کے وزیروں کے، سفیروں کے، مشیروں کے، آپ 50 لاکھ پر فیملی نہیں دے سکتے 10 خاندانوں کو؟ دوسرا مطالبہ ان کا کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ آپ کیوں گھبراتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنانے سے؟ بنا دیں جوڈیشل کمیشن۔ آپ پھر کہتے ہیں کہ اسپیشل ہائی لیول کمیٹی گورنمنٹ لیول پہ بنے گی، اس کے اوپر اگر ان کو بھروسہ نہیں آپ بنا دیں جوڈیشل کمیشن۔ سو فیکچولی دا اسٹیٹمنٹ آف دا پرائم منسٹر از رانگ۔ تیسری بات جو پرائم منسٹر صاحب کا وہ ہے، اس میں انہوں نے تقابل بڑا غلط کر دیا نا۔ ایک طرف انہوں نے کہا کہ یہ بلیک میلنگ کے مترادف ہے کہ آپ کہتے ہیں لاشیں نہیں دفنائیں گے جب تک پرائم منسٹر نہیں آئے گا، دوسری طرف ایک اور ٹولہ ہے سیاسی جو کہ NRO مانگتا ہے اور وہ بلیک میلنگ کرتا ہے۔ دیر از نو کمپیریزن۔ 22 سال کا سٹرگل خان صاحب آپ نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں پہنچنے کے بعد اس طرح کے غیر منطقی تقابل کریں، عجیب و غریب تقابل کریں۔ اس لیے نہیں آپ نے 22 سال کا سٹرگل کیا تھا کہ آپ مرنے والوں کے لواحقین کے ساتھ ضد باندھ لیں کہ دفناؤ گے تو آؤں گا، تب تک نہیں آؤں گا۔ تو یہ عجیب و غریب ایک سچویشن ہے۔ مزید سیاست جو ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ۔ مریم نواز سے بھی آج سوال ہوا، مریم نواز کو کہا گیا کہ آپ کتنی دفعہ گئی تھیں، میاں نواز شریف کتنی دفعہ گئے تھے؟ کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس ان کے دور حکومت میں جب یہ میسیکر ہوتے تھے۔ تو وہ اپنی جگہ پہ اپوزیشن سیاست کر رہی ہے، وہ کرے گی، لیکن یہ جینون کویشچنز ہیں۔ مہمانوں کا تعارف کراؤں گا۔ پاکستان تحریک انصاف سے علی نواز زوان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سے میاں جاوید لطیف صاحب، ناز بلوچ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور ارباب لیاقت صاحب جنرل سیکرٹری ہیں جی شہداء کمیٹی کے، فوکل پرسن ہے جو اس وقت وہاں پہ دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو گورنمنٹ کے پاس ہی چلتے ہیں۔ مجھے فرمائیے گا علی نواز زوان صاحب کیسے ڈیفینڈ کریں گے، جسٹیفائی کریں گے پرائم منسٹر کے اسٹیٹمنٹ کو؟ جسٹیفیکیشن تو میں بات بعد میں کروں گا، پر جو آپ نے انٹرو دیا ہے، آپ نے تو پورا اپنا ویو پوائنٹ دیا ہے۔ ایک آپ نے مطلب دیکھیں، آپ پروگرام کر رہے ہیں، آپ ایک اپنا کالم لکھیں، کوئی آپ اپنا کسی اور پروگرام میں جائیں، اپنا ویو پوائنٹ دیں، تو یہ پلیٹ فارم وہ ہے جس میں آپ نے ہم سے ہمارا وہ پوائنٹ آف ویو لینا ہے انسیڈنٹ کے، آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے سوال۔ آپ نے انٹرو میں ایک کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے عمران خان صاحب PTI کی گورنمنٹ کو، اور آپ اب مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ میں نے ایک انٹرو دیا ہے اس کا مجھے جسٹیفیکیشن دے دیں۔ دیکھیں سر، ہر ایک کی اپنی جسٹیفیکیشن ہے۔ احتشام صاحب، آپ کا ویو پوائنٹ ہوگا سر آنکھوں پہ ویو پوائنٹ، بٹ یہ جو آپ کا شو ہے یہ اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے، نہ اس کا کرائٹیریا، نہ یہ صحافت میں ہوتا ہے۔ خیر، یہ آپ کا اپنا ہے، آپ اسے دے سکتے ہیں۔ چلے اس کے اوپر پہلے بات کر لیتے ہیں، کیسے ڈیمانڈ نہیں ہے؟ میں کیوں نہیں اپنے شو میں اپنا دے سکتا؟ آئین کا جو آرٹیکل فریڈم آف سپیچ کی بات کرتا ہے وہ مجھے بھی رائٹ دیتا ہے کہ میں بیٹھ کے اپنا اوپینین دے سکتا ہوں، اور میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں۔ میں بھی پاکستانی ہوں سر، آئین مجھے دیتا ہے یہ حق۔
آپ تجزیہ نگار سر میں اینکر کے طور پر بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتا ہوں. یو ڈو ناٹ. نو آپ مجھے یہ بتائیں. 4 بندوں کو 4 مختلف پارٹیز کے لوگوں کو بلائیں, آپ سولو شو کر لیں, آپ مجھے یہ بتائیے اور اپنا دے ویو پوائنٹ. آپ کو لوگ اس لیے سن رہے ہیں اس وقت کہ آپ نے پارٹی سے کوشچن کرنا ہے, آپ اپنا ویو پوائنٹ دے کے مجھ سے لوگوں نے بتایا ہے. آپ سوال کریں, میں جواب دینے کو تیار ہوں. یہ سر آپ کو لوگوں نے بتایا ہے. میں آپ کے شو میں آیا ہوں, میں جواب دینے کو تیار ہوں. آپ نے ایک بندے کو کٹہرے میں کھڑا کر کے گلٹی قرار دے کے آپ اسے کہہ رہے ہیں آپ جواب دو. میں نے کون سا گلٹی قرار دیا؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں علی نواز اوان صاحب, آپ یا تو کہہ دیں کہ آئی ایم ناٹ این اینکر, میں ایک تجزیہ دینے بیٹھا ہوں. یار آپ میری ذات کو چھوڑیں. آئی ایم نو بڈی, آئی ایم نتھنگ. آئی ایم نتھنگ. علی نواز اوان صاحب, اس وقت بات ہو رہی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کی. آپ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی رائے دینے کا حق نہیں ہے. چلے میں مان لیتا ہوں نہیں ہے. آپ مجھے اس سوال کا جواب دے دیں کہ وہاں پہ جو لوگ دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس پہ پرائم منسٹر صاحب کیوں نہیں جا رہے؟ کیا برائی ہے اس میں؟ آپ نے ایک بندے کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا, آپ کو میں نے سوال کیا, آپ کو بہت برا لگا. اگر میں نے آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں اور میں کہوں آپ نے یہ بات میرے لحاظ مجھے کوئی برا نہیں لگا. میں تو صرف آپ کو آئینی جسٹیفیکیشن دے رہا ہوں کہ میرا رائٹ ہے اپنا اوپینین دینا, آپ مجھے نہیں روک سکتے. آپ ایس اے پی ایم ہیں, اسپیشلسٹ. ایز این اینکر یہ آپ کا کام نہیں ہے بھائی. آپ جوید لطیف صاحب کو کہنا وہ بات کر لیں گے. یار مجھے نہ بتائیں کہ میرا کیا کام ہے ایز این اینکر, کیا نہیں ہے. آپ سے زیادہ میں نے صحافت پڑھ لی ہوگی علی نواز اوان صاحب. آپ کا جو کام ہے اس کے اوپر مجھے جواب دے دیجئے پلیز. اپنے پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے. اس طرح نہیں ہوتا سر, اس طرح نہیں ہوتا. آپ مجھ سے جسٹیفیکیشن مانگیں. سر اگر وہاں پہ 10 لاشیں گر گئی ہیں علی نواز اوان صاحب, اگر وہاں پہ 10 لاشیں 6 دن سے پڑی ہیں اور وہ تدفین نہیں کر رہے ہیں, کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب آئیں گے, اور میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ کہتے ہیں کٹہرے میں کھڑا کر دیا. کوئی آپ سے جواب نہیں پوچھ سکتا آپ نے کس بیسس پہ یہ بات کر دی. ہمارے لیے تو ایک ایک پیسہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارا تو کوئی وزیر شاہ خرچیاں نہیں کرتا. آپ نے ثابت سٹیمپ لگا دی اپنی کہ شاہ خرچیاں کرتے ہیں. ہمارے کون سے وزیر کو آپ نے دیکھا شاہ کرتے آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کی ادھر شاہ خرچیاں نہیں ہوتی ہیں, اس کے اوپر میں آپ کو باقاعدہ پوری آپ کی بھی تسلی کراؤں گا, تشفی کراؤں گا کہ گورنمنٹ ایکسپینسز کتنے ہوتے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس کا بجٹ کیا ہے, چیف منسٹر ہاؤسز کا بجٹ کیا ہے, وزراء کی کیا بجٹ ہے, یہ سارے میں آپ کو بتا دوں گا علی نواز اوان صاحب. لیکن میرے سوال کا تو جواب دے دیں, بلکہ دھرنے پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کے سوال کا جواب دے دیں. اپنا انٹرو واپس لے لیں, آپ اپنا انٹرو واپس لیں. This is not the way. I will not take my intro back. No, that is not. You cannot bully me like that, Ali Nawaz Awan sahab. No, I will not take my intro back. This is not the way. This is not the way. I have the right to give my opinion. You have the right to give your opinion. میں نے کوئی غیر مناسب, غیر آئینی, غیر قانونی بات نہیں کی سر. جسٹیفائی کریں کس طرح منسٹرز کی شاہ خرچیاں جسٹیفائی کریں آپ مجھے, کس طرح آپ نے یہ بات کی ہے کہ کروں گا نا, کروں گا. اچھا مجھے بتائیے پارلیمنٹ کا, اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو, ابھی بتا دیتا ہوں علی نواز اوان صاحب. پارلیمنٹ کا جو سیشن ہوتا ہے, جی مجھے یہ بتائیں, پارلیمنٹ کا جو سیشن ہوتا ہے اس کی ایک دن کی کاسٹ بتائیں مجھے. ایک دن کی کاسٹ یہ شاہ خرچی ہیں 35 لیجسلیشن ہوئی ہے بتائیں نا, ایک دن کی کاسٹ بتا دیں سر. اسلام آباد کے اندر ہوئی ہے رینٹ کنٹرول 1 کروڑ سے زیادہ ہے ایک دن. پارلیمنٹ کا سیشن 1 کروڑ سے زیادہ ایک دن کی کاسٹ ہے سر. 10 خاندان 50 لاکھ روپیہ مانگ رہے فی خاندان. اسلام آباد کی اسمبلی نے پاس کیا ہے. اس ملک میں مینورٹی کے 5% کوٹے کو استعمال نہیں کیا جا رہا تھا, اس کے اگینسٹ لوگوں کی ویکینسیز خالی پڑی ہوئی تھی, ان سے سوال پوچھا گیا ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی میں اسلام آباد کو 2 MGD پانی راول ڈیم سے نہیں مل رہا تھا, اس کا سوال کیا گیا, اسلام آباد کو پانی ملنے لگ گیا ہے. کانپور سے 100-200 MGD پانی مل رہا ہے, اس کی بات ہوئی ہے, اس کا جواب مل رہا ہے. سر آپ کدھر پہنچ گئے؟ میں آپ سے ہزارہ کمیونٹی والے بیچارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کے دھرنے کا سوال پوچھ رہا ہوں, آپ کدھر سے کدھر پہنچ گئے ہیں. بہرحال آپ کا اپنا موقف ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. مجھے بریک لینی ہے, بریک سے پہلے میں اپوزیشن. اچھا میں جاتا ہوں جی, کوئٹہ جاتا ہوں سیدھا ارباب لیاقت صاحب کے پاس. ارباب صاحب کیا صورتحال ہے وہاں پہ جی؟ کیوں نہیں آپ لاشوں کی تدفین کر دیتے؟ پرائم منسٹر صاحب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تدفین کریں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ میں وہاں پہ پہنچوں گا, تو کیوں نہیں آپ لاشوں کی تدفین کر دیتے ارباب صاحب؟
اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جو کویسچن ابھی آپ نے پوچھا کہ آپ شہیدوں کو کیوں دفنا نہیں رہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ عمران خان نے کہا کہ میں کوئٹہ آؤں گا لیکن آپ تدفین کر لیں، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ جو دھرنا ہے یہ دھرنا شہیدوں کے لواحقین کا دھرنا ہے، اور ان لوگوں نے یہی پہلے دن سے کہا تھا کہ unless and until عمران خان does not come we are not going to تدفین، ہم تدفین نہیں کریں گے اپنے شہیدوں کو۔ ان لوگوں کا کلیئر اینڈ کٹ یہ شیخ رشید صاحب کے پاس، یہ بالکل زلفی بخاری کے سامنے، علی زیدی کے سامنے بھی انہوں نے کہا کہ ہم سارے مطالبات مانتے ہیں، آپ تدفین کریں۔ That was the statement of the third day when Sheikh Rashid came, and the fourth day when this Mr. Zulfi and Ali Zaidi was there. Still we are on the same statement that we want کہ عمران خان کوئٹہ آئے۔ آج ہم سن رہے ہیں یہاں پہ کہ عمران خان نے کہا ہے کہ بلیک میلنگ، ہم کون ہوتے ہیں آپ کو بلیک میل کرنے والا؟ عمران خان who the hell we are کہ ہم آپ کو بلیک میل کریں؟ ہم ایک چھوٹا سا ریکویسٹ آپ سے کر رہے ہیں، بینگ این ایلڈر، آپ ہمارے والد کی طرح، یو آر دی پرائم منسٹر آف دی کنٹری، آپ کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آئیں اور ہمارے ساتھ جو ہمارے ڈیمانڈس میں اگر آپ نے مان بھی لیا ہے یہاں پہ آئیں، آپ انہیں مان لیں۔ یہ کوئی پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ تو نہیں ہو رہا ہے۔ if I will win the toss I will bat or if I will lose the toss I will ball، سمپل ایک ہی کنڈیشن آپ نہ رکھیں، آپ تدفین کریں۔ لا الہ الا اللہ، یہاں پہ تدفین کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ ہم عمران کے لیے تیار ہیں، ہم عمران کے آنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور بالخصوص گورنمنٹ کو یہ لگتا ہے، ارباب صاحب گورنمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ جو لواحقین ہیں ان کو سیاسی طور پہ ہائی جیک کر لیا گیا ہے۔ گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ لواحقین جو ہیں ان کی یہ ڈیمانڈ نہیں تھی کہ جب تک پرائم منسٹر نہیں آئیں گے تب تک ہم تدفین نہیں کریں گے، وہ سیاسی قوتیں جنہوں نے انہیں ہائی جیک کیا ہے یہ ان کی ڈیمانڈ ہے، لہٰذا سیاست ہو رہی ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں، آئی وش کہ آئی وش ہمارے کنٹری میں گورنمنٹ ہو، اور ہمارے گورنمنٹ جو یہاں پہ کہہ رہے کہ ہائی جیک، what do you mean by ہائی جیک؟ آپ اپنے پارلیمنٹیرینز کو، آپ اپنے جتنے آپ کے لوگ ہیں جو پارلیمنٹری وہ یہاں پہ آئیں شہیدوں کے ساتھ، ایک سیکنڈ اس -10 ان ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ جائے، ان کو پتہ چلے گا ہائی جیک۔ پہلے دن سے لواحقین شہداء نے یہ بولا ہے کہ ہم عمران خان جو ہمارا ایک آخری امید ہے، آپ آئیں یہاں سے، آپ سے ہی ڈیمانڈ ہے، یہ ان کا ڈیمانڈ ہے، یہ نہ پبلک کا ڈیمانڈ ہے، نہ یہ یہاں پہ کوئی سیاسی گیم ہو رہا ہے، نہ کسی نے ہائی جیک کیا ہے۔ میں خود بحیثیت سیکرٹری جنرل مجلس وحدت مسلمین یہ دھرنا ہم لوگوں نے کال دیا تھا شہیدوں کے بغیر۔ شہید تو خدا ہے یہاں پہ، وہ یہاں پہ آئے، وہ لوگ یہی ڈیمانڈ کرے کہ عمران خان خود آئے۔ اف یو ریمبر لاسٹ ٹائم چیف آف آرمی اسٹاف اسی چوک پہ جنرل باجوہ آئے تھے، ہی واز دی ہوپ۔ اس کے بعد پھر 2.5 سال امن تھا یہاں پہ۔ اگین اس بار اتنی بے دردی سے لوگوں کو شہید کیا گیا جن کے پاکستان کے تاریخ میں 10 لوگوں کے گردنیں نہیں کٹے ہیں۔ 1947 سے آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کسی کمیونٹی کے ساتھ اتنا ظلم؟ بموں سے اڑایا ہمیں، گولیوں سے مارا ہمیں، آج ہمیں ذبح بھی کیا گیا، اور عمران خان ابھی بھی آپ بیٹھے ہیں اپنے پارلیمنٹ میں، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، یہاں پہ سیریل ڈرامہ تغرل کے لیے آپ کے پاس ٹائم پہ ٹائم ہے، اور آپ یہاں پہ ہمارے پاس -10 سینٹی گریڈ میں یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے شہیدوں کے ساتھ، اور آپ کو کوئی چھوڑتے نہیں ہے، آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ بڑے دعوے کر دیتے ہیں آپ تبدیلی آئے گی، کیا یہ تبدیلی ہے؟ آپ کے شہید یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں -10 سینٹی گریڈ میں 6 دن سے، اور آپ کو کوئی صحیح ہے۔ میں علی نواز زمان صاحب آپ کی گفتگو سن رہے ہیں، میرا انٹرو سن کے انہیں لگا کہ میں نے کچھ ایسی بات سے کہی ہیں جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنا انٹرو واپس لوں، لیکن میں اپنا انٹرو واپس نہیں لوں گا۔ سر جی علی نواز صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا، there is no need to fight. There is no need to fight. I understand. We are with you. چلیے مجھے اپوزیشن کے پاس جانے دیں، میں واپس آتا ہوں۔ جاوید لطیف صاحب مجھے یہ بتائیے گا، جاوید لطیف صاحب
دیکھیے جو بھی گورنمنٹ میں ہوتا ہے نا, دس از اے لا اینڈ آرڈر سچویشن, دس از اے میٹر آف رائٹ ٹو لائف سر. روٹی کی, کپڑے کی, مکان کی, تعلیم کی, صحت کی بات بعد میں آتی ہے. سب سے پہلے اگر زندگی ہے تو پھر باقی ڈیمانڈز ہیں نا. اگر کہیں پہ قتل ہو گئے لوگ تو یہ تو بہت اس سے زیادہ سیریس معاملہ کیا ہو سکتا ہے. لیکن دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم دس ہیز ہیپنڈ. یہ آپ کی گورنمنٹ میں بھی ہوا ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی ہوا ہے. آج مریم نواز صاحبہ وہاں پر جو پریس کانفرنس کری تھی کراچی میں, انہوں نے کہا کہ اس بندے کے سینے میں دل نہیں دھڑکتا پرائم منسٹر کے, اس لیے کہتا ہے کہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں اور میں نہیں جاؤں گا جب تک آپ تدفین نہیں کریں گے. لیکن ان سے ایک سوال کیا گیا اور سوال یہ تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے دور حکومت میں جتنی دفعہ بھی اس طرح کے واقعات ہوئے دہشت گردی کے ہزارہ کمیونٹی کے خلاف, کتنی بار میاں نواز شریف یا آپ وہاں پر گئیں ان کو پرسہ دینے کے لیے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور آپ لوگوں نے کیا کیا سر؟ یہ 20 سالوں میں 2000 شہداء, وہ کہتے ہیں ہزارہ کمیونٹی, آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس کو روکنے میں؟ احتشام, پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی بدقسمتی ہے اور بڑا افسوسناک واقعہ ہے. پوری پاکستانی قوم جو ہے دکھی ہے اس تانے پہ, اور خاص طور پر جب میتیں لواحقین کے سامنے 7 روز سے پڑی ہوں, بچے ہوں وہاں بیٹھے ہوئے, مائیں بیٹھی ہوں, بہنیں بیٹھی ہوں, بیٹیاں بیٹھی ہوں, والدین بیٹھے ہوں, کسی کا باپ بیٹھا ہو, اور 7 روز سے ایک ثانیہ ہوا ہے 7 دن پہلے, اور جب ہر لمحے وہ اپنی میت کو دیکھتے ہیں اپنے پیاروں کی, تو ہر لمحے اس سے بڑی تکلیف ان کو ہوتی ہے جو وقت پر ان کو 7 دن پہلے ہوئی. اب آ جائیں, یہ واقعات یقیناً 20 سال سے ہو رہے ہیں اور اس کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے کیے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو بھی حکومت وقت ہو ان کے زخموں پر مرہم رکھتی ہے, نمک نہیں چھڑکتی. آج مجھے یہ بتائیں, میں آج کے دن خاص طور پر کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا آج خاص طور پر علی نواز کو یہ کہنے کے لیے نہیں کہ یہ پرائم منسٹر کے الفاظ کا چناؤ غلط تھا. 2.5 سال ہم سنتے آئے, ان کو الگ رکھتے ہیں. مگر یار I'm sorry جاوید لطیف صاحب, مجھے ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے, آپ پلیز یہیں سے کنٹینیو کیجئے گا آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ٹو سوال. جاوید لطیف صاحب پلیز کنٹینیو کریں اپنی گفتگو, اور پلیز اپنی گورنمنٹ کے حوالے سے بھی ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا جب آپ حکومت میں تھے. آپ نے کیا کیا ان واقعات کو روکنے کے لیے, اور کتنی دفعہ میاں نواز شریف گئے یا مریم نواز صاحبہ کہیں وہاں پہ جب بھی اس طرح کی دہشت گردی کی کاروائیاں ہوتی تھی؟ ویسے احتشام, میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں کہ آپ کی تقریر تو سارے سنتے ہیں, مگر آپ بلاتے ہیں لوگوں کو ان کا پوائنٹ آف ویو لینے کے لیے. مجھے بھی اس پہ اعتراض ہے. یہ بات آپ پہلے کر چکے ہیں, آپ دوبارہ وہی بات دہرا رہے ہیں. مجھے موقع دیں بات کرنے کا. سوال ہے سر. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا اس سے پہلے کہ آپ میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں, کوئی ریاست کا سربراہ ہوتا ہے جو وہ اپنی بات کرتے وقت, الفاظ کا چناؤ کرتے وقت دیکھتا ہے کہ میں کب کیا بات کر رہا ہوں. آج جس بات پر سب کو, پوری قوم کو دکھ ہے, میں کبھی وہ بات اس وقت نہیں کہنے کے لیے تیار جو علی نواز کو تکلیف دے. میں اس وقت کوئی ایسی بات کرنے کے لیے تیار نہیں جو احتشام کو تکلیف دے. میں کوئی بات ایسی کہنا نہیں چاہتا جس سے ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کو مزید تکلیف پہنچے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر یہ کہے لاشیں بلیک میل کر رہی ہیں ان کو, کیا وہاں کے جو لواحقین ہیں وہ بلیک میل کر رہے ہیں ان کو؟ آپ ہمیں کہیں چور ڈاکو لٹیرے, مگر آج بھی یہ وقت نہیں ہے کہ آج ہمیں بھی آپ لاشوں پر کھڑے ہو کر ہمیں چور ڈاکو لٹیرے کہیں. ہمیں تو 2.5 سال سے کہہ رہے ہیں, جب تک آپ کی زندگی ہے ہمیں کہتے رہیں, مگر آج کے دن یہ کہنا. اور خاص طور پر ایک بات میں آپ کو اور کہنا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ فرماتے ہیں کہ لاشیں آپ دفنا دیں اور اس کے بعد میں فوری آ جاؤں گا, آپ کی زدہ لاشوں سے
آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر سیکورٹی کا کوئی ایشو ہے جو آپ کے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ہم بعد میں بتائیں گے، بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو میڈیا پہ لانے والی نہیں ہوتی، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ لاشیں دفنانے کے بعد کس سے گارنٹی لے لیں گے کہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا؟ اور جو لوگ گئے تھے، جو پارٹی کی مختلف جماعتوں کی لیڈرشپ گئی تھی، بقول آپ کے وزیر داخلہ کے کہ ان کو تھریٹ ہے، اگر ان کو تھریٹ ہے وہ جا سکتے ہیں اپنی ان پیاروں کی لاشوں پر کہ ان کی لواحقین کو حوصلہ دینے کے لیے، تو بھئی آپ وقت کے پرائم منسٹر آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ اور دوسری ایک بات انہوں نے اور کی، آج انہوں نے کہا کہ جناب دھرنے میں ہمیں بیرونی ہاتھ لگتا ہے شامل ہے اس دھرنے میں، تو مجھے احتشام یہ بتائیں کہ اگر دھرنے میں بیرونی کو ہاتھ نظر آتا ہے تو کیا اس کمیونٹی کو آپ غدار کہنا چاہتے ہیں؟ تو خدا کا خوف کریں، ایک کمیونٹی پہلے زخمی ہے، جگہ جگہ پورے پاکستان نہیں، انہوں نے یہ کمیونٹی کو غدار نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو کچھ لوگوں نے ہائی جیک کیا ہے جن کے اپنے کچھ سیاسی مقاصد ہیں، کمیونٹی کو گورنمنٹ نے نہیں کہا ایسے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ احتشام ایک سیکنڈ رکیں، انہوں نے کچھ وزراء، کیونکہ آپ کو پتا ہے جو آپ نے بات کی تھی نا علی نواز سے کہ آپ اتنے اربوں روپے خرچ کر کے عیاشیاں کرتے ہیں، آپ نے شاید اس کا جواب نہیں دیا جو انہوں نے سوال کیا تھا۔ جواب یہ تھا کہ آپ جو 24-18 لوگوں کے کام سے کام چلا سکتے، آپ نے کئی درجن وزراء جو بنائے ہوئے، یہ عیاشی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کرپشن جو آپ روکنے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو بھاشن دیتے تھے، 2.5 سالوں میں آپ نے تمام ریکارڈ توڑ دیے کرپشن کے، یہ بتانے والی بات ہے۔ اور مگر اس کے باوجود آج میں یہ بات نہیں کروں گا، میں آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائے کوئی کہ اگر وقت کا پرائم منسٹر جو سربراہ ہوتا ہے ریاست کا، قوم کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، مطالبہ قوم اگر زخمی ہوتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اسی سے کیا جاتا ہے۔ بھائی مجھے یہ کوئی بتائے کہ اگر وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وقت کا پرائم منسٹر آئے تو کیا اس میں تکلیف ہے؟ بھائی کیوں نہیں جائیں گے؟ ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ ناز بلوچ صاحبہ کافی دیر سے خاموش ہے۔ ناز صاحبہ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی طرف کافی دیر سے آ رہا ہوں، لیکن وداؤٹ اے کویسچن اوور ٹو یو، مجھے یہ بات مکمل کر لینے دیں۔ اجازت، میں آپ کی طرف واپس آؤں گا میاں صاحب واپس آؤں گا آپ کی طرف۔ جی ناز بلوچ صاحب۔ جی احتشام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احتشام، سب سے پہلے تو میں شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں وزیر اعظم کے اس سٹیٹمنٹ کا اور اس الفاظ کا جنہوں نے نہ صرف ان لواحقین کی اور شہداء کے خاندان کی دل آزاری کی ہے بلکہ پوری 22 کروڑ عوام کی دل آزاری ہوئی ہے اس سٹیٹمنٹ سے کہ جہاں پہ ایک طرف -60 ڈگری میں اور 8 ڈگری میں بیٹھ کر معصوم بچے اپنے والدین کے اور کوئی ماں اپنے جوان کے لخت جگر کے جنازے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ حاکم وقت آ کے وہاں پہ ان کو یہ کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا غم میرا غم ایک غم ہے۔ کیا یہ وہی وزیر اعظم نہیں ہے جو کہتے تھے کہ ایک کشتی ڈوب جانے پہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتے تھے؟ کیا یہ وہی وزیر اعظم نہیں ہے جو چلی کی مثال دیا کرتے تھے کہ چلی میں جب مائنرز پھنس گئے تھے تو وہاں کے وزیر اعظم نے کرسی لگا کے بیٹھے تھے کہ جب تک آخری مائنر باہر نہیں نکلے گا وہ وہیں بیٹھا رہے گا؟ تو یہ جو اعلیٰ مثالیں دینے والے تھے، آج میں ان وزیر اعظم کو مثال دیتی ہوں جیسنڈا آرڈن کی، نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کی، ایک خاتون وزیر اعظم کی، جس نے نیوزی لینڈ میں جب ماسک میں مسجد میں اٹیک ہوا اور لوگ شہید ہوئے تو وہاں پہ جا کے لوگوں کو اپنے سینے سے لگایا، اس کی آنکھوں میں وہ آنسو اور اس کے دل کی تکلیف اس کے چہرے سے نظر آ رہی تھی۔ احتشام، آج ہمارے جذبات جو ہے وہ آپ کو جس طرح نظر آ رہے ہیں، شاید آج جتنے ہم جذباتی ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے بیکاز ہم سب دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ریپرزینٹیٹیو ہونے کے ناطے میں اس درد کو اور بھی سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ پیپلز پارٹی نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سمیت پیپلز پارٹی کے سینکڑوں ورکرز جو ہے ان کی شہادتیں دیکھی ہیں اسی دہشت گردی کی جنگ میں۔ So who can understand this pain؟ وہ جو تکلیفیں ہم نے دیکھی ہیں، ہمیں احساس ہے اس تکلیف کا۔ بات یہ ہے کہ ارطغرل غازی کی باتیں کی جاتی ہیں، ان کے پی ٹی وی کے اوپر ارطغرل غازی جو ہے وہ دکھایا جائے گا، ان کی ٹیم کے ساتھ وزیر اعظم بیٹھتے ہیں، آپ بیٹھیں،
لیکن پھر ارطغرل غازی کے جو ان کے طریقہ کار تھا اس پہ بھی غور کریں. ارطغرل غازی واز اے وارئر. وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا, وہ جنازوں میں جاتا تھا, وہ سپرسٹیشن اور ایگو کے اوپر جو ہے وہ فیصلے نہیں کرتا تھا. تو یہاں پہ تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ جی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جی جنازے دفنا دیے جائیں گے تو پھر اس کے بعد آئیں گے, تو یا یہ ایگو ہے یہ سپرسٹیشن توہم پرستی کی کیوں بات کی آپ نے؟ مجھے یاد آیا کہ مریم نواز نے بھی آج اپنی پریس کانفرنس میں توہم پرستی کا ذکر کیا. یہ کیا پوائنٹ ہے آپ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم, پھر مجھے کوئی ریزن سمجھ نہیں آ رہی, مجھے کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی, یہ کوئی ضد ہے یہ اس کو کیا کہیں گے آپ کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں ایک طرف وہ لوائقین آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے, آپ 50 لاکھ تو کیا 1 کروڑ بھی دے دینا. ناز بلوچ صاحب آپ سے ایک سوال ہے, لیکن آپ سے ایک سوال ہے, مجھے ایک سوال تو لے لیں, ایک سوال تو لے لیں. سوال یہ ہے کہ دیکھیے ٹھیک ہے, یہ میں نے تو انٹرو میں کہا جو علی نواز اعوان صاحب کو برا بھی لگا کہ جی آپ نے پرائم منسٹر پہ بڑی تنقید کی ہے, ان کے الفاظ کا چناؤ درست نہیں تھا. لیکن اگر ہم اس کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھیں, مثال کے طور پر اگر وہاں پر پرائم منسٹر کو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں مل رہی ہے اور پرائم منسٹر کو کہا جا رہا ہے کہ ابھی آپ نہ جائیں, یا کوئی اور ایسی وجوہات ہیں جو کہ اہم ہیں اور جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, وہ آپ کی حکومت ہوتی, بلاول بھٹو یا آصف علی زرداری پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ہوتے اور آپ لوگوں کو اس طرح کہا جاتا تو آپ لوگ بھی نہ جاتے. یہ بات تو درست ہے نا؟ احتشام, صدر مملکت گوادر چلے جاتے ہیں لیکن کوئٹہ نہیں جا پاتے. سوال اٹھتا ہے اگر کوئی خطرہ ہے تو کل مریم نواز شریف صاحبہ ہوں, بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں اور دیگر جو لوگ جا رہے ہیں وہ بھی تو جا کر مل کر آئے ہیں. کیا خطرہ ان فیملیز کو نہیں ہے جو اپنے جوانوں کی جنازے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ احتشام, ایک انسان ہونے کے ناطے مجھے اس لیے دکھ اور تکلیف ہو رہا ہے, اور تکلیف جو ہے اس کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ تکلیف سب کی ایک ہی ہے. جو آپ کا انٹرو تھا نا احتشام, وہی تکلیف, وہی پین, آئی کین فیل دیٹ پین. یہ حقائق ہیں. آج ان حقائق کا جواب نہیں ہوتا تو پھر حکومتی ترجمان لڑنے پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ بھی انسان ہے اور ان کے سینے میں بھی دل ہے. وہ اس بات کا کیا جواب دیں گے کہ وزیر اعظم بلیک میلر کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو جو کہ آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے. اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہوتے تھے؟ پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں پیپلز پارٹی کے وزرائے اعظم جا کے وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے. ایک حاکم وقت کی ذمہ داری ہے. 4 دن بعد راجہ پرویز اشرف صاحب پہنچے تھے, میں آپ کو یاد کراتا ہوں, میں آپ کو یاد کراتا ہوں ناز بلوچ صاحبہ, جب وہاں پہ شہادتیں ہوئی تھیں 2013 میں, 4 دن لاشیں رکھی گئی تھیں, تب بھی سردیاں تھیں, جنوری تھا 2013 کا, منفی میں ٹیمپریچر تھا. 4 دن بعد راجہ پرویز اشرف صاحب وہاں پر پہنچے تھے. لیکن یہ بات درست ہے کہ پھر جا کے بلوچستان کی اس وقت کی حکومت کے ختم کرنے کا اعلان کیا اور گورنر راج کا اعلان کیا انہوں نے. احتشام, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک اسی آج کی جو وزیر اعظم کا رویہ ہے, اٹس ویری اپسیٹنگ. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے, اور اس میں میں کوئی سیاست نہیں کری. میں کہتی ہوں کہ میں تو لعنت بھیجتی ہوں اس پہ جو ایسے ایشو پہ سیاست کرے. یہ سیاست کا وقت نہیں ہے, یہ انسانیت کا وقت ہے, یہ احساس کا وقت ہے. احساس پروگرام رکھنے سے احساس نہیں آ جاتا, احساس آپ کے رویے سے پتہ چلتا ہے. وہ ایک شعر میں کہتی ہوں, ایک شعر سن لیجئے احتشام, جو بہت پرفیکٹلی بیٹھتا ہے آج کے وقت پہ. بے حس کے تغافل کا تو شکوہ ہے بے سود, پتھر سے پگھلنے کا تقاضا بے سود. بیگانہ ہے جو رسم رواداری سے, اس دل سے مروت کی تمنا بے سود. انتہائی افسوس کی بات ہے, اس پہ کوئی سیاست نہیں ہو رہی. میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر اگر اپنے آپ کو اس ملک کا حاکم کہتے ہیں اور ارطغرل کی مثالیں دیتے ہیں تو عملی طور پر جا کے صرف ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں. یہ دکھ کی گھڑی ہے, یہ وقت جو ہے یاد رہتا ہے کہ مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے. گورنمنٹ کے پاس جائیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سوال. علی نواز اعوان صاحب, اپوزیشن نے گفتگو کر لی ہے, یو ہیو دا رائٹ ٹو ریسپونڈ. اور مجھے جو آپ کہہ رہے تھے کہ میں اتنا انٹرو واپس لوں,
मैं माजरत चाहता हूँ सर, मैं अपना इंट्रो वापस नहीं ले सकता क्योंकि मैंने 3 बातें की थी। पहली बात ये थी कि तमाम मुतालबात मान लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा फैक्चुअली रॉन्ग। दूसरी बात ब्लैकमेल वाला लफ्ज मैंने कहा मुनासिब नहीं था। तीसरी बात जो तकाबुल उन्होंने ड्रॉ किया इस सिचुएशन का और नवाज शरीफ एनआरओ में ब्लैकमेल करता है, मैंने कहा कि गलत तकाबुल था। तो आई स्टैंड बाय दैट। नाउ यू हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड सर। मैं आपके इंट्रो से शदीद इख्तलाफ करते हुए अपनी बात जारी रखता हूँ और मैं आपको पॉइंट्स बता चुका हूँ जिन पॉइंट्स में मैंने आपसे इख्तलाफ किया है कि आपने जजमेंटल थे, आपका व्यू पॉइंट नहीं था। आपको जो व्यू पॉइंट होता है वो जजमेंटल नहीं होता, क्योंकि एज एन एंकर बात कर रहा हूँ, एज ए तजिया नगार आप कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ, ये उस प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है जो करता है, ये उस प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है जो गरीब को बाहर जो पिछले 70 साल में जो लोग बाहर सोते थे उनके लिए पनाहगाहें डेवलप कर रहा है। ये वो प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है जो गरीब का एहसास करता है और एहसास प्रोग्राम लॉन्च करता है। ये उस प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है जिसने कोविड के दरमियान उस गरीब का साथ दिया जब पूरी ऑपोजिशन एलीट का साथ दे रही थी और कह रही थी कि पाकिस्तान में लॉकडाउन कर दो, कोई भूख से नहीं मरता, कोरोना से मर जाता है। उस वक्त खान साहब खड़े हुए, वो प्राइम मिनिस्टर साहब खड़े हुए और उस गरीब, उस दिहाड़ीदार और छाबड़ी वाले, उस मजदूर के साथ जो डेली बेसिस पे कमाता है उसके साथ खड़े हुए। और आज ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स सर मैं तो कहता हूं कि ये उस प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है जिसने प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले शौकत खानम अस्पताल लाहौर में बनाया। ये उस प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है जिसने शौकत खानम पेशावर में बनाया। ये उस प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है जिसने शौकत खानम कराची में अब बना रहा है। ये उस प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है जो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है। तो फिर ये भी मान लेना बात सर, छोटा सा मुतालबा ये भी मान ले, मेरी तो गुजारिश सिर्फ इतनी है, इतनी बुरी क्यों लग गई ये बात, छोटी सी गुजारिश है। मैं तो मान रहा हूँ इमरान खान साहब की बहुत सारी मैंने अगर बात आपको मेरी पसंद नहीं आ रही, अगर आपको मेरा इख्तलाफ अच्छा नहीं लग रहा अपने इंट्रो के साथ, तो मुझे बता दें, मैं चला जाता हूँ। अगर इफ यू वांट मी कि मैं अपनी बात मैंने कब कर लूं और आप मैं जब अपनी बात करता हूँ आपको आप खफा क्यों हो जाते हैं? बात तो करने दें। अगर दो सेंसिबल लोग इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि आप अगले को बात नहीं करने दे रहे, तो कहीं ना कहीं तो मसला है। आज तो कमाल हो गया जावेद लतीफ साहब, तारीफ हो रही है आपकी, पीटीआई कर रही है पीएमएलएन की तारीफ, माशाल्लाह। लेने दें, आज का ऐसा दिन नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ पॉइंट स्कोरिंग करें। और मेरा ख्याल इसके लिए कोई अलग शो रख लीजिएगा, अपने इंट्रो पे मैं लाजमी आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा अपने इंट्रो में क्या क्या जजमेंटल बातें की हैं। अब जब मैं दूसरी तरफ आता हूं, ये उस प्राइम मिनिस्टर की बातें हो रही हैं जो वजीर आजम भी है और इस वक्त शौकत खानम तीसरा कराची के अंदर बनना शुरू हो गया हुआ है। नमल यूनिवर्सिटी अब नॉलेज सिटी की तरफ जाने शुरू हो गई हुई है। जो बंदा जो पाकिस्तान में 60-70 साल से डैम नहीं बने, वो डैम बनाने जा रहा है। ये वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है जिसने, जो अभी मेरी साथी कह रही थी, बहन कह रही थी, BISP हमने लॉन्च किया था और 8 लाख फेक लोग उसमें से निकाल के आज वो 1.5 करोड़ के ऊपर वो लिस्ट ले गया। तो सर इधर क्या मसला है, इधर भी चले जाए ना, यही तो सवाल है। लोगों की दहलीज तक उसने एहसास प्रोग्राम तक पैसे पहुंचाए हैं। सर आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं, मैं इत्तेफाक कर रहा हूं, इधर भी चले जाएं। तो उसके बाद मैं ये आता हूं, अब मेरा पॉइंट मैं जो एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूं, जरा समझें इस चीज को। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए कि नहीं जाना, मैं पॉइंट क्या एस्टेब्लिश कर रहा हूं। इस मुल्क में आपका एक हमसाया मुल्क है भारत, वो पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉक्सी जंग लड़ रहा है। 5 महीने बाद हमने पहले आपको बताया इस मुल्क के अंदर वो शिया सुन्नी की एक लड़ाई कराना चाहता है। एक सुन्नी आलम इस मुल्क में शहीद भी हो चुके हैं उसी प्रॉक्सी वॉर के अंदर, हमने उसका सद्देबाब किया। आज भी ये हालात है इस मुल्क में। तो आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का इशू था, इस वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं गए अभी तक। हमने सिक्योरिटी इश्यूज थे, हमने ये रवायत सर सिक्योरिटी इश्यूज थे, हमने ये रवायत डाली तो एहतशाम मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो ये रवायत खत्म नहीं हो सकेगी। मुश्किल काम किया सर, ये गलत बात है, मैं अब आपसे इख्तिलाफ करता हूँ यहाँ पे। ये वो मुल्क है नहीं सर, ये अच्छी रवायत है, डालें आप, ये डालें आप रवायत ये वाली कि अगर किसी गरीब के साथ अब मेरी भी बात सुन लें जरा, अगर आप इजाजत दें तो। तोशा खाना के साथ जो हुआ वो आपके सामने है और आज ये लोग उसके बाद कराची में चले, इजाजत है, गवर्नमेंट के पास भी जाता हूँ, गवर्नमेंट के पास भी जा रहा हूँ, इजाजत है, सॉरी ऑपोजिशन के पास। जावेद लतीफ साहब वक्त बड़ा कम रह गया, 1 मिनट है, प्लीज 30 सेकंड्स में वाइंड अप कर लें, 30 सेकंड्स में वाइंड अप कर लें। जावेद लतीफ साहब, मेरी बात सुने,
کہ علی نواز جو بات آپ نہیں کر رہے ہیں یہ کرتے رہیں، مگر آج کے دن جو موضوع ہے وہ ہے ہمارا کہ میتیں پڑی ہوئی ہیں اور پرائم منسٹر یہ ضد کیے ہوئے ہیں کہ پہلے دفنائیں پھر میں آؤں گا. تو کیا اس دفنانے کے بعد ان کو جو خطرہ ہے، جو سکیورٹی میئرز کی وہ بات کرتے ہیں، جو تھریٹ کی بات کرتے ہیں، تو اس کے فوری بعد ختم ہو جائے گا؟ یہ کیسا تھریٹ ہے؟ یہ کیسا تھریٹ ہے کہ جو آپ کی ضد کے بعد ٹھیک ہے آگے جی احتشام میں جی 15 سیکنڈز رہ گئے میرے پاس. جی دیکھیں 15 سیکنڈز میں ناز بلوچ صاحبہ پلیز. کا حادثہ ہوا کراچی میں، سینکڑوں لوگ اس میں شہید ہوئے، وزیر اعظم وہاں نہیں گئے. ساہیوال کا حادثہ ہوا، وزیر اعظم وہاں نہیں گئے. یہاں 22 کروڑ عوام وزیر اعظم سے التجا کر رہی ہے خدا را آپ جائیں، کیونکہ وہ لواحقین جو ہے وہ وہاں پہ جس کرب اور اذیت اور تکلیف میں اس وقت اتنی سردی میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اگر وہ اپنے آپ کو واقعی میں حاکم وقت سمجھتے ہیں، اس ملک کا حاکم سمجھتے ہیں، اس ملک کا وزیر اعظم سمجھتے ہیں، تو یہ ان کا ذمہ داری ہے، ان کا فرض ہے. اپنی ضد چھوڑیں، برائے مہربانی اپنی ضد چھوڑیں، اپنی ضد چھوڑیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا پروگرام میں. جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا کہ پرابلم یہ ہے کہ کسی سے بھی جب سوال کرتے ہیں ہم، آپ سب ہمارے لیے بڑے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں. کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، اور کوئی ایم این اے ہے، کوئی ایم پی ہے. تو لیکن جب ہم سوال پوچھتے ہیں نا تو حوصلہ کیا کریں، جواب دیا کریں. اور اگر میں نے اصولی بات کی ہے میں واپس نہیں لوں گا. اور جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا، میں یہ نہیں کہتا کہ میرا سر نہ ملے گا، لیکن میری آنکھوں میں تمہیں ڈر نہ ملے گا. اس لیے حق کی جو بات ہے وہ میں کرتا رہوں گا. کل آپ سے دوبارہ اجازت ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.